تو یہاں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی قبر پہ عذاب تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ ضرور ہے۔ اور جب ہم آل رسول کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اترتا جائے گا۔ سارے تجھ کو کہیں سید اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ روزہ واقعی لگتا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ جمعے کے اجتماع میں بیٹھے ہیں اور ٹھنڈ کا موسم میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو محبت سے گنگنائیں گے تو انشاءاللہ دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا رہے گا۔ سارے تجھ کو کہیں سید الاصفیاء اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے۔ راکب دوست عزت تیرا مرتبہ۔ راکب دوست کہتے ہیں حضور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ راکب دوست عزت تیرا مرتبہ اے حسن مجتبی تیری۔ مل کے سارے آپ سارے یہ تو جملہ پڑھ سکتے ہیں، تیری کیا بات ہے۔ سارے تجھ کو کہیں سید الاصفیاء اے حسن مجتبی تیری۔ راکب دوست عزت تیرا مرتبہ اے حسن مجتبی تیری۔ اور گود میں آ کر تجھ کو کھلاتے رہے تیرا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ سبحان اللہ کہہ رہا۔ گود میں آ کر تجھ کو کھلاتے رہے، گود میں آ کر تجھ کو کھلاتے رہے تیرا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ تجھ کو الفت کا قرآن میں تذکرہ، تجھ سے الفت کا قرآن میں تذکرہ اے حسن مجتبی تیری۔ حضور کی آل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے قریبیوں کی مودت مجھے ادا کرو۔ تجھ سے الفت کا قرآن میں تذکرہ اے حسن مجتبی تیری۔ ہن سارے مل کے پڑھو، سارے تجھ کو کہیں سید الاصفیاء اے حسن مجتبی تیری۔ راکب دوست عزت تیرا مرتبہ اے حسن مجتبی تیری۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تمام برہانہ و عظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات،
सैयद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछला जुमअतुल मुबारक मैंने सैयदा मखदूमा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश किया। आज का खूबसूरत दूसरा जुमअतुल मुबारक और आज उन्हीं के लख्ते जिगर, उन्हीं के नूर नज़र, उन्हीं के बड़े साहबजादे हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर करने जा रहा हूँ। और शुरू में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आज 13 रमज़ान है और 15 रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम हसन की बर्थडे है, उनकी विलादत हुई है, तो उनकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश करना है। 25वां पारा है, एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया, कुल महबूब तुम फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लोगो, मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम्हें जहन्नमियों की लिस्ट से निकाल के जन्नतियों की लाइन में दाखिल किया, मैंने तुम्हें माँ बाप की अज़मतें बताई, मैंने बड़ों का एहतराम और छोटों का प्यार बताया, मैंने गरीबों यतीमों की मिस्कीनों के हकूक़ बताए। मैं तुमसे कोई उजरत इस चीज़ पे तलब नहीं करता, क्योंकि मैं मांगने नहीं आया, मैं तो झोलियाँ भरने आया हूँ। और तुमने अगर मुझे कोई चीज़ देनी है तो तुम एक चीज़ मुझे देना, और वो चीज़ क्या है कि तुम मेरे घर वालों का प्यार मुझे अदा करना, मेरे करीबियों का प्यार मुझे अदा करना। और जब मेरे करीबियों का प्यार तुम दे दोगे तो फिर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाऊंगा और अर्श पे खुदा भी राज़ी हो जाएगा। और ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि जिस सीने में आले रसूल का प्यार आ जाए। ये हर सीने का हिस्सा नहीं है। देखें, अगर हमने दूध वाले से दूध बर्तन में डलवाना हो तो हम बर्तन को अच्छी तरह धोते हैं और सुथरा बर्तन उठा के उसमें दूध डलवाते हैं, इसलिए कि दूध अल्लाह का नूर है, दूध अल्लाह का नूर है। हमने कभी वॉशरूम का लोटा उठा के उसमें दूध नहीं डलाया, इसलिए कि वो लोटा पाक है, पलीत नहीं है। अगर पलीत है तो वो पाक कैसे करता है? याद रखें, वो लोटा पाक है, लेकिन वो जगह ऐसी पे पड़ा है कि जिस जगह के साथ हमें नफ़रत है, हम उस जगह पे मजबूरी के तौर पे जाते हैं, शौक़ से नहीं जाते हैं। तो एक कराहत वाली जगह पे पड़ा हुआ लोटा हम उसमें दूध डालना गवारा नहीं करते, इसलिए कि वो एक मकरूह जगह पे पड़ा है। तो अल्लाह ताला किसी गंदे दिल में अपने नबी की आल का प्यार रखे, ये कभी भी नहीं हो सकता है। अल्लाह पहले दिलों को वाश करता है, फिर अपने रसूल की आल का प्यार दाखिल करता है। और ये हमारी खुश नसीबी है, वरना जुमे के लिए आना तो बड़े लोगों ने, अभी आप देखेंगे बाहर भी भर जाएगा, ऊपर छत भी भर जाएगी, ठीक है, बाहर स्टैंड भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये पहले आना, पहले बैठना, ये हर किसी के हिस्से का काम नहीं होता।
یہ آل رسول کے ذکر کے لیے جن کو چنا جاتا ہے انہی کے حصے کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں کو مصطفیٰ کریم کی اولاد کی محبت عطا فرمائی۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً، فرمایا یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، یعنی فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نفل ہے، فرمایا یہ جو تم نماز پڑھتے ہو وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، اگر تم نماز میں ایک غلطی کر دو، غلطی کیا؟ تم نماز میں حضور فرماتے ہیں نہ مجھ پہ درود پڑھو اور نہ میری آل پہ درود پڑھو، تو میرے آقا فرماتے ہیں لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، نماز اٹھا کے تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، وہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں یار؟ وضو بھی کیا، ثنا بھی پڑھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورہ اخلاص بھی پڑھی، سبحان ربی العظیم بھی کہا، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد بھی کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بھی لگائیں، لیکن حضور فرماتے ہیں درود مجھ پہ نہیں پڑھا اور درود میری آل پہ نہیں پڑھا، تو نہ وہ تیری فاتحہ قبول ہے، نہ وہ تیری اخلاص قبول ہے، نہ وہ تیرا رکوع قبول ہے، نہ وہ تیرا سجدہ قبول ہے۔ اگر نماز کی قبولیت چاہتے ہو تو مصطفیٰ پہ بھی درود پڑھنا ہوگا، مصطفیٰ کی آل پہ بھی درود پڑھنا ہوگا۔ اور دوسری حدیث جو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان کی زبان سے اتری ہوئی ہے۔ کون علی؟ حضور نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی۔ اور آپ کو خوشی کی بات بتاؤں، زندگی رہی تو اگلا جمعہ علی علی کرنا ہے ہم نے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر وہ دعا جس میں حضور پہ اور حضور کی آل پہ درود نہیں پڑھا جاتا، وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ فرمایا وہ دعا آسمان کی بلندیوں کو تب چھوئے گی جب تم مصطفیٰ پہ بھی درود پڑھے گا، مصطفیٰ کی آل پہ بھی درود پڑھے گا۔ تو گویا حضور بتا رہے ہیں صرف میرے نال پیار کرنا کام نہیں آنا کہ تسی میرے نال پیار کرو تو میری آل نال دشمنی رکھو، یا میرے نال پیار کرو تو میرے صحابہ نال دشمنی رکھو۔ فرمایا ایک کام ادو ہی آنا وا جدو میری آل نال بھی پیار ہوئے گا تو میرے اصحاب نال بھی پیار ہوئے گا۔ اب میں تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو یہ حدیث سن کے بڑا لطف آئے گا کیونکہ مجھے پڑھ کے بڑا لطف آیا ہے، اور کچھ روزے ایسے ہیں جڑے توڑے جا سکتے ہیں۔ ایک روزہ چپ دا روزہ ہوں وہ بھی تسی توڑنا وا، سبحان اللہ کو ذرا آئی نا، کفارہ کوئی نہیں ہے، ایک بار پھر آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا قابل توجہ بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے یارد الحوض اہل بیتی، فرمایا قیامت والے دن میرا اور میری اہل بیت کا حوض کوثر پہ جوڑ ہوگا۔ اب جوڑ کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں دونوں ہاتھ ملے ہیں، اس کو جوڑ کہتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن میں اور میری اہل بیت، میں اور میرے گھر والے، ہم حوض کوثر پہ جمع ہوں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے نا حوض کوثر یہ وہ چشمہ ہوگا جس سے مسلمانوں کو پانی پلایا جائے گا۔
وہ میدان معاشر جب سورج سر پہ ہوگا اس دن عاشقان رسول کو پانی پلایا جائے گا۔ اور پتہ ہے حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حوض کوثر پہ کتنے پیالے پڑے ہوں گے؟ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے پیالے پڑے ہوں گے۔ اور ایک اور بڑی مزے والی گل ہے، وہ پیالیاں نو سنگلیاں نہیں پائیاں ہون گیاں۔ ہمارے حال تو کولر رکھ دے، مسجد میں بھی کولر ہو تو گلاس کو سنگلی ڈالنی پڑتی ہے۔ تو وہ پیالے پڑے ہوں گے کتنے؟ جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں کو ان پیالوں سے پانی پلایا جائے گا۔ یار بڑی پیاری بات ہے۔ فرماتے ہیں جب پیالے ختم ہو جائیں گے نا تو بعد میں جو میرے غلام آئیں گے تو وہ کہیں گے پیالے مکمل ہو گئے ہیں، پانی پینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی دونوں ہاتھ ملا کے اس کا چلو بنا کے پانی میں ڈال کے ان کے منہ میں کے آگے کروں گا، لو میرے غلاموں میں تمہارا نبی تمہیں پانی پلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اچھی بولو، سارے اچھی بولو، حق یا حضور نے فرمایا میں اور میری آل حوض کوثر پہ ہوں گے۔ توجہ ہے نا، میں اور میری آل حوض کوثر پہ۔ فرمایا من احبہم من امتی، جس میرے امتی نے میری آل سے پیار کیا ہوگا، کہاتین السبابتین، فرمایا جس طرح شہادت والی انگلی بڑی انگلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس طرح آل رسول اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ اس محبت کرنے والے میرے غلام کا تعلق جڑا ہوگا۔ تو گویا جن کی اولاد کے پیار سے اتنا کچھ ملتا ہے، اس مصطفیٰ کی اپنی ذات کے پیار سے کتنا ملتا ہے۔ اسی امام حسن پاک دا ذکر کرنا ہو، کون امام حسن؟ آئے ہائے، جن کے منہ میں سب سے پہلی خوراک تیرے میرے آقا کا لعاب گیا ہے، اور اس لعاب کا اثر کتنا ہے کہ یہ لعاب اگر کڑوے کنویں میں جاتا تھا تو شہد سے بھی میٹھا ہو جاتا۔ وہ ہستی جس کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے دل لطف اندوز ہوتے جا رہے ہیں اور چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھلنے شروع ہو گئے ہیں، جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کے کانوں میں سب سے پہلی آواز میرے کملی والے آقا نے اذان پڑھی ہے، حضور کی آواز گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت مولا علی پاک اور حضرت سیدہ پاک نے حمزہ نام رکھا، ایک روایت میں حرب نام رکھا۔ سرکار آگے اور میں نام کی رکھا ہے اور کیا آقا یہ رکھا ہے، اور میں مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے نام تبدیل کریں۔ حضور نے حسن نام رکھا اور فرمایا زہرا، عرض کیا جی بابا، فرمایا زہرا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی نبی کا نام حسن ہے، نہ کسی نبی کی اولاد کا نام حسن ہے، اور نہ ہی اللہ کی مخلوق میں کسی بندے کا نام حسن ہے۔ یہ نام رکھا ہے، اسی کو زمانہ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں گود میں آقا تجھ کو کھلاتے رہے، گود میں آقا تجھ کو کھلاتے رہے، تیرا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ مل کے ذوق نہ پڑھو، گود میں آقا تجھ کو کھلاتے رہے، تیرا جھولا فرشتے تجھ سے الفت کا قرآن میں تذکرہ، اے حسن مجتبیٰ تیری
سخی تھے، بڑے سخی تھے، سید الاسخیاء۔ ایک بندہ دروازے پہ آ گیا، اس نے کہا فاطمہ زہرا کی شہزادے، آج تو کتنے دن ہو گئے ہیں میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، اور کتنے دن ہو گئے ہیں بچوں نے بھی نہیں کھایا، اور کتنے دن ہو گئے ہیں چولہے میں آگ بھی نہیں لگی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکروں کو بلایا، فرمایا وہ میری 50,000 اشرفیوں کی بوری پڑی ہے، وہ لے کر آؤ۔ 50,000 اشرفیوں کی۔ نوکر اس کو اٹھا کر لائے۔ آپ نے نا وہ بوری اس کے سامنے رکھ کے اس کا منہ کھول دیا۔ حیران ہو گیا، کس کریم سے مانگا ہے، اتنا دے دیا۔ بوری کا منہ بند کیا، کوشش کی دونوں ہاتھوں سے بوری کو کندھے پہ اٹھانے کی۔ کتابوں میں آتا ہے آپ کی سیرت میں، وہ مانگنے والا بوری اٹھا رہا ہے، اٹھائی تو گر گئی۔ امام حسن مجتبی نے کہا 2 مزدور بلاؤ۔ اچھا اس کو کتنے روپے مل گئے تھے؟ کہنے لگا مزدوراں نو مزدوری کون دوے گا؟ فرمایا مزدوروں کو مزدوری جو بلا رہا ہے وہی دے گا، وہی دے گا۔ اچھا وہ مزدور بلائے گئے، فرمایا یہ بوری اٹھا لو اور پورے راستے میں اس کے ہاتھ بوری کو نہ لگیں۔ اس نے علی کے دروازے پہ دستک دی ہے، اور علی کے پتر نے خیرات اس کو ڈالی ہے، اور اس کے گھر میں یہ بوری چھوڑ کر آؤ، اور پھر واپس آ جانا، حسن تمہیں مزدوری دے دے گا۔ جب وہ بوری چھوڑ کر واپس آئے تو حسن پاک نے ان مزدوروں کو مزدوری دی، تو جو نوکر تھے نا وہ کہنے لگے گھر چ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ آپ نے فرمایا گھر تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے دنیا کا گھر ہے، ایک ہے آخرت کا گھر ہے۔ وہی حسن کے نوکروں کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ کہا حضور اس گھر کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا یہاں پہ کچھ رہے نہ رہے، وہاں بڑا کچھ رہ گیا ہے۔ سارے تجھ کو کہیں سید الاسخیاء، اے حسن مجتبی تیری۔ تسی انج چپ بیٹھے جن تراویاں تسی بڑھانیاں، تسا نہیں میں ہی بڑھانیاں، انج پڑھو نا پتہ چلے۔ سارے تجھ کو کہیں سید الاسخیاء، اے حسن مجتبی تیری۔ یہ کتنے عظیم شہزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک قافلے کے لیے نکلے۔ اس وقت قافلہ یہ کاروں اور بسوں پہ نہیں جاتا تھا، اونٹوں پہ سواریاں ہوتی تھی۔ یہ قافلہ جا رہا تھا، جہاں رات پڑ جاتی تھی وہاں آرام کیا جاتا تھا، اور جہاں دوپہر کا وقت ہوتا تھا وہاں بھی آرام کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہمارا قافلہ تھا، راستے میں ایک باغ آ گیا۔ امام حسن مجتبی نے اس باغ کو دیکھا تو کھجوروں کے لمبے لمبے درخت لگے ہوئے تھے۔ امام حسن نے کہا چلو اور اس باغ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ اس مالک سے کہا ہمیں چند منٹ یہاں بیٹھنے دو۔ اس نے کہا باغ میں کھجوروں کے درخت تو لگے ہوئے گئے، لیکن آج ان شاخوں پہ کھجوریں موجود نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اور تمہیں نہیں پتا یہ علی پاک کے شہزادے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے نور نظر ہیں۔ جب دروازہ کھلا آپ اندر گئے، قافلے والوں نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ایک چادر ایک
درخت کے نیچے بچھا دی، میں نے سرہانے کی جگہ پہ سرہانہ رکھا، میں نے کہا فاطمہ کی گود میں پلنے والے تیرے لیے عبداللہ بن زبیر نے بستر بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ بستر کے اوپر جب لیٹے حسن نے آنکھیں کی تو شاخیں نظر آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا حضور ایک التجا کرنی ہے۔ فرمایا کون سی التجا ہے؟ حضور التجا یہ ہے جتنا بھی ہمارے ساتھ قافلہ گئے ان کو راشن کی بھی ضرورت ہے، اور آج جس باغ میں ٹھہرے ہیں میں سوچ رہا تھا کاش اس باغ کے اوپر کھجوریں لگی ہوتی تو ہم مالک سے پوچھ کے کھجوریں لے لیتے۔ حضرت امام حسن نے کہا عبداللہ کون سی دیر لگنی ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا میں اپنی زبان قبلی والے کی زبان سے لگایا کرتا تھا، میں نبی پاک کا لعاب چوسا کرتا تھا۔ حضرت امام حسن نے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے، اور جس وقت دعا کی ہے میں اندازہ نہیں کر سکا ان کے ہاتھ پہلے چہرے پہ آئے ہیں یا شاخوں پہ کھجوروں نے لٹکنا شروع کر دیا گیا، اور سارے تجھ کو کہیں سید الاسخیا حسن مجتبی تیری۔ یا رسول ماشاءاللہ حال بھر گیا ہوا اس ذوق نال بڑھو سارے تجھ کو کہیں سید الاسخیا حسن مجتبی تیری، اور راکب دوش عزت یعنی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، اور مدینہ کی گلی میں جب چلتے تھے تو دیکھنے والے کہتے تھے سواری کتنی پیاری مل گئی ہے، تو میرے آقا فرماتے تھے دیکھو تو صحیح سوار بھی کتنا پیارا مل گیا گیا۔ راکب دوش عزت تیرا مرتبہ حسن مجتبی تیری۔ آؤ میں اگلی حدیث پڑھنے لگا ہوں، لطف آئے گا، سرور آئے گا۔ روزے میں بیٹھے ہیں ہم حسن مجتبی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو قبر کو نورانی کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عشاء کی نماز ہوئی، امام حسن مجتبی مسجد نبوی میں تشریف لائے، چھوٹی سی عمر تھی، عشاء کی نماز میرے نبی نے ادا کر لی، حضور امام حسن کو گود میں لے کر کھیلنے لگے۔ حضرت امام حسن نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں میرے نبی کی داڑھی مبارک میں ڈالی، میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں بھی حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی حسن سے پیار کر، اور جو حسن سے پیار کرتا ہے تو اس سے بھی پیار فرما۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی حضور تھوڑی دیر بچے کے ساتھ مانوس ہیں، حضرت حسن نے کہا نانا میں نے اب گھر جانا ہے، تو میں نے عرض کیا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں حسن مجتبی کو گھر تک چھوڑ کے آؤں۔ تیرے میرے کریم آقا نے جو جملے کہ وہ سنو، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ نہیں، میرا حسن خود چلا جائے گا، میرا حسن خود چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن باہر آئے، میں مسجد نبوی کے دروازے پہ آ گیا اور میں کیا ویکھا تے صحیح اینا نیرا ہے تے حسن پاک کے میں جاندے نے۔ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے آسمان سے ایک بجلی آ گئی اور اس نے امام حسن کے آگے آگے روشنی کی، امام حسن اس روشنی میں چلتے چلتے اپنے گھر میں پہنچ گیا، روشنی اوپر چلی گئی، میں کملی والے کے قدموں میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا گا؟ لجپال جس طرح آپ خود مثال
مثال ہے، اسی طرح آپ کے شہزادے بھی بے مثال ہیں۔ اور جدھر اندھیرا تھا وہ اندھیرا ان کے لیے اندھیرا نہیں، وہ تو آسمان سے نورانی لائٹیں آ کے ان کے آگے روشنی کر رہی ہیں، اور وہ روشنی میں سفر کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گود میں آ کر تجھ کو کھلاتے رہے تیرا جھولا فرشتے جھلاتے۔ پچھلے جمعے میں بیان کیتا تھی، حضرت ام امن فرماندیاں نے آقا حضرت فاطمہ تے رام کر رہی تھی، لیکن جھولا بھی چل رہا تھی، چکی بھی چل رہی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا تھا وہ فاطمہ رمضان کی تھکاوٹ میں لیٹ گئی ہے، یہ رب کے فرشتے آئے تھے جو جھولا بھی جھلا رہے تھے، چکی بھی چلا رہے تھے۔ گود میں آ کر تجھ کو کھلاتے رہے وہ تیرا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ راکب دوش عزت تیرا مرتبہ حسن مجتبہ۔ جنہاں 8 پہرا روزہ رکھیا انہاں واسطے تو معافی ہے، تو جنہاں صبح چنگی سحری کیتی ہے ادھر مل کے پڑھو۔ راکب دوش عزت تیرا مرتبہ حسن مجتبہ۔ اچھا تسی ماشاءاللہ حال بھریا ہے، تسی سارے توجہ نہ اے جیڑی حدیث پاک ہے مینوں اج زندگی چ پہلی بار پڑھن دا اتفاق ہویا، تو میں اپنے کمرے چ بیٹھ کے جدوں پڑھ رہا سی تو میری آنکھاں نم ہو رہی سی۔ حضور ایک غزوے کے لیے، ایک جنگ کے لیے سرکار باہر گئے، کیونکہ جنگیں باہر گراؤنڈوں میں ہوتی تھی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے ان کی چھوٹی چھوٹی عمریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور مدینے کی گلی میں چلتے چلتے مدینے کے ایک باغ میں آ گئے۔ اب جس باغ میں آپ آئے اس باغ میں ایک صالح نامی یہودی تھا۔ اس صالح نامی یہودی نے حضرت امام حسین کو پہلی بار دیکھا، چہرہ چمک رہا تھا، اس نے امام حسین کو اٹھا لیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہودی امام حسین کو اپنے گھر میں لے گیا۔ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے تھے اور وہ چھوٹے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جب تھوڑا سا وقت گزرا اور وقت عصر میں شامل ہو رہا تھا، عصر کی نماز کا مدینے میں وقت ہو رہا تھا، تو عصر تک میری امی سیدہ پاک 70 مرتبہ دروازے تک آئیں، لیکن دروازہ کھول کے باہر نہیں دیکھا۔ وہ یار ماما ہوندیاں نے، تو چڑکا مار کے ٹر جانا، تو اکھاں کٹ کے ٹر جانا، پیو مر جائے تو ماما پانڈے دھو کے بچے پال دیاں نے، ماما کپڑے دھو کے بچے پال دیاں نے۔ اے او ماں سی جڑی اپنے ماں پیو دے گھر سی تے اے اپنی جگہ تے راج کرتی تھی، لیکن اولاد پیچھے کتنا کچھ قربان کیتا ہے۔ سیدہ خاتون جنت پاک دروازے تک آئیں، پھر واپس، پھر آئیں، پھر واپس۔ کہا حسن جی امی جی آپ بےتاب ہیں، مجھے پتہ ہے امام حسین پاک چند گھنٹوں سے نہیں مل رہے، اب بیٹا جاؤ نا ذرا تم تلاش کر کے آؤ۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں باہر نکلا تو مدینے کی گلی سے نکلتا میں بھی گراؤنڈ میں آ گیا، اور میں نے گراؤنڈ میں 2 جملے کے، ایک جملہ میرا یہ تھا یا حسین،
اے حسین. اور دوسرا جملہ میرا یہ تھا یا قرۃ عین النبی، اے نبی کی اکھاں دی ٹھنڈک. پہلا جملہ کیا تھا؟ اے حسین. اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. امیاں صاحب نے فرمایا تھی ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیا باوا او باپ سردا تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں. امام حسن فرماتے ہیں میں نے آواز دی. آواز کہتے ہیں میری گرجدار تھی، گراؤنڈ تھا نا. میں نے آواز دی تو کوئی جواب نہ آیا. میں نے پھر آواز دی. میں نے کہا رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بھیا حسین کدھر گئے ہو؟ امی تمہیں تلاش کر رہی ہے. جب میں نے یہ جملے بولے قرآن پاک کی تفسیروں میں موجود ہے، علامہ اس کو لکھ دے گئے. پھر کیا ہوا؟ اس گراؤنڈ کے ایک طرف سے ایک ہرن نکلا. جب وہ ہرن نکلا امام حسن مجتبیٰ نے کہا یا زبیو حل رأیت اخی حسین نے اپنی زبان نے کہا او ہرن اچھے کدھر میرا بھائی حسین تو ویکھیا ہے کہ نہیں؟ جب یہ جملے بولے ہرن کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. ہاں یہ تو حدیثوں میں موجود ہے. اونٹ نے بھی کملی والے سے بات کی، چڑیا نے بھی مصطفیٰ سے بات کی، شہد کی مکھی نے بھی مصطفیٰ سے بات کی، ہرن نے بھی مصطفیٰ سے بات کی، دراز گوچ نے بھی مصطفیٰ سے بات کی، اور گو نے بھی آ کر کملی والے سے باتیں کی ہیں. پتہ کیا چلا؟ اللہ والوں سے جانور باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. اور دیکھنا ہو تو اور جنگل میں حضرت سفینہ سے شیر نے بھی باتیں کی تھی. بہرحال ہرن کو جب امام حسن مجتبیٰ نے یہ جملے کہے اس ہرن نے کہا ہاں میں تمہیں بتانے لگا ہوں. وہ سامنے ایک یہودی کا دروازہ ہے، صالح اس کا نام ہے. اس نے امام حسین کو اٹھایا گیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ اکیلے تھے، چھوٹی سی عمر تھی. چلتے چلتے اس دروازے پہ پہنچ گئے. دستک دی، وہ باہر آیا. سلام تو اس کو کرنا نہیں تھا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. اس کو کہنے لگے مجھے زمانہ حسن کہتا ہے اور تم نے میرا بھائی چھپایا ہوا ہے اور ویر ویرا دیا باما اور تم نے میرا بھائی چھپایا گیا. میرے بھائی کو باہر لے آؤ. اگر میری امی نے بددعا کر دی تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اگر میرے بابا علی تلوار لے کر آ گئے تو تیرے ٹکڑے ہو جائیں گے. اگر میرے نانا کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بددعا کر دی. قیامت تک کوئی بھی یہودی نہیں رہے گا. انہیں کہا پہلو دس تیری امی کون ہے، تیرا ابو کون ہے، تیرا نانا کون ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو حضرت امام حسن نے جو جملے کہے میں انج کہہ رہا ہوں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. مل کے پڑھیے اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ وراء اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. ہن طرف اور اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کچھ لوگ مینوں کہندے ہوندے جی دعا کرو انہاں دناں چ خرید و فروخت زیادہ ہوئے تو پڑھو ذرا میرے نال مل کے 5 تن پاک دا ذکر ہے. اے دلاں دے کفر تو ڈالدا تے کاروبار دیاں رکاوٹاں کیسے نے. اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل فرمایا مجھ سے پوچھنے والے پوچھ لے میری امی سید
سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، میرے بابا مولا علی شیر خدا ہیں، میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس یہودی نے کہا پھر ٹھہر جا اور تیرے بھائی کو لے آؤں۔ اندر سے جا کر امام حسین کو لایا، ان کو سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا اور گواہ بن جاؤ، میں نے تمہارے نانا کا کلمہ پڑھ کے ان کی زلفوں کا قیدی بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ مدینے کی دھرتی پہ آواز حق لا الہ، سارا نہیں پڑھا، پہلا کلمہ دے حق لا۔ اور یاد رکھنا جب ہم مر جائیں گے ہاتھ سے گھڑی بھی اتر جائے گی، انگلی سے انگوٹھی بھی اتر جائے گی، جسم سے کپڑے بھی اتر جائیں گے، ساڑھے بیسٹ فرینڈ آن گے، غسل دین گے، کفن پہنان گے، کندیاں تے چڑھان گے، جنازہ پڑھیں گے، قبر چلٹان گے، اور جیدے بغیر روٹی نہیں سی کھاندے اندر نہیں لیٹے گا۔ ہاں ہاں، اور یاریاں لانیاں ہی تو مدینے والے نہ لا، اتھے کوئی نہ مینو بچاوے گا، دے وچ قبر دے دل گھبراوے گا، پر اتھے کملی والا آوے گا۔ پڑھئے اللہ محمد رسول اللہ۔ حسن پاک نے حسین کو سینے سے لگایا، بھیا وہ امی بڑی بیتاب ہو گئی ہیں، کب سے انتظار کر رہی ہیں، چلو۔ حسین اور حسن مدینے کی دھرتی سے نکلتے ہوئے اپنے گھر میں پہنچے۔ یہ جو سالے تھا نا، اس کو کسی نے کہا تو مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن در بطول پہ جا، ان سے معافی مانگ، جتنی دیر ان کا بچہ تو نے چھپا کے رکھا ہے ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی رہی ہے۔ یہ اپنی قوم کے 70 بندے لے کر گیا معافی مانگنے کے لیے، 70 بندے لے کر گیا۔ حضرت خاتون جنت نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، علی سے معافی لے لو۔ علی پاک کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، ان کے نانا سے معافی لے لو۔ جب حضور کے پاس آیا، حضور کو بات بتائی اور سرکار کو وہ جملے، فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور کو جب بات بتائی تو میرے نبی نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، اللہ سے معافی لے لو۔ اب اس کے لیے امتحان تھا، صحرا میں چلا گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جس نے میرے ان 2 شہزادوں کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اور جس نے ان دونوں کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اور 17 دن کتابوں میں آتا ہے 17 دن وہ معافی مانگتا رہا۔ جب 17 دن ہو گئے اور شام آ گئی، اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے کہے ہوں اس بڈھے نو بلا لو، ہوں انہوں بلا لو۔ پھر سرکار نے بلا کے فرمایا اوے اب اللہ کی طرف سے تیری معافی کا اعلان آ گیا، مبارک ہو، تیرے دل کو بھی میرے شہزادوں کی محبت کے لیے چن لیا گیا۔ اس بات کو لکھ کر آپ کے دلوں پہ دستک دینے لگا ہوں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے طرح طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں، اس بات کو لکھ کر مفسر قرآن لکھتے ہیں جس نے چند لمحوں کے لیے امام حسین کو چھپایا اس کی معافی کا یہ عالم ہے، اور جس نے شہید کیا ہے اس کو کیا سزا ملی ہوگی، اور جس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اور آج لوگ پتہ ہی نہیں چلتا، آج لوگ یزید کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یزید لانتی ہے، یزید خبیث ہے، اس لیے کہ وہ امام حسین پاک کو دشمن ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سننے والوں، یہ میں آخری بات بیان کرنے لگا ہوں، یہ جلدی جلدی، یہ میرے پاس تفسیر ہے تبیان القرآن، یہ یونیورسٹی لیول پہ بھی اس کے لیکچر دیے جاتے ہیں، کراچی کے مفتی صاحب نے لکھی ہے، میرے پاس پوری 12 جلدیں پڑھی ہیں۔ حدیث سنیں گے نا؟ سبحان اللہ کے ذرا روزہ تو نہیں نہ لگے، ایک بار پھر آپ سبحان اللہ، 12 لے بھی آپ کو سبحان اللہ۔ امام حسن پاک ایک بار وضو کرنے کے لیے آئے، توجہ کرنا، ایسی ولیمہ تھی جائیے تھے 4 پلیٹاں بھر لینیاں،
ٹھیک ہے کہ لنگر تے گئے تھے نال 2-4 بچے لے گئے دسترخوان تے بہ گئے چل تو ہور لیا اتوں دیکھا تو 8 پیکٹ بن گئے مڑ کے 4 سٹنے پہ توجہ رکھنا امام حسن کی سیرت کیا ہے امام حسن وضو کرنے لگے تو نیچے دیکھا تو نالی کے اندر جہاں پانی چلتا ہے وہاں دیکھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا یہ حدیث پاک پوری موجود ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس کو اچھی طرح دھو کر اس کی گندگی صاف کر کے اس کو ہونٹوں سے لگا کر اپنے نوکر کو دیا کہا اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور جب میں وضو کر لوں تو تم نے کلمہ شہادت مجھے پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پہ یہ روٹی کا ٹکڑا دینا ہے نوکر پھر ساڈا تو نہیں سی نوکر سی آلے رسول اللہ انہیں پتہ کی کیتا انہیں اس ٹکڑے نو کھا لیا پنجابی اس تو کہ تانوں ذرا ہور چاچا وے انہیں اس ٹکڑے نو کھا لیا جب امام حسن پاک کا وضو پورا ہوا تو وضو پورا ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کلمہ شہادت پڑھ کے کہا اور روٹی کا ٹکڑا دو تو اس نے کہا حضور وہ تو میں نے کھا لیا ہے فرمایا جا پھر آج سے تو میرا نوکر نہیں میں نے تمہیں آزاد کر دیا اس نے کہا جی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے مجھے آزاد کیوں کیا ہے کہا میں نے اپنی امی سے حدیث سنی ہے اور میری امی نے میرے نانا سے حدیث سنی ہے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو زمین پہ پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کو دھو کے اس کی گندگی دھلائی کر کے اس کو تعظیم کے ساتھ کھا لیتا ہے جس پیٹ کے اندر وہ ٹکڑا ہوتا ہے اس پیٹ میں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے امام حسن مجتبی نے کہا اب جب سے تو نے وہ ٹکڑا کھایا ہے تیرا پیٹ ہو گیا جہنم تو آزاد تو بن گیا جنتی تو میں جنتیاں نو اپنا نوکر بناوا یہ نہیں ہو سکتا میں اس تو تینوں آزاد کر دیتا اور سارے تجھ کو کہے سید الاسخیاء اے حسن مجتبی تیری ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں کیلنڈر لگے ہوتے ہیں بیٹھک میں دفتر میں کوئی آپ کو دعوت آ جائے نا تو آپ پینسل کے ساتھ گول دائرے لگا لیتے ہیں یا آج کل موبائل میں کیلنڈر پہ کہ ادن دی دعوت آ گئی ہے ادن کوئی مصروفیت ہے بولو تو صحیح نہیں رکھنی ہے ہوں ایک دعوت میں تمہیں دین لگا وہ دعوت یہ وا 28 روزہ تے 30 اپریل میرے ابا جی دا سالانہ ختم پاک تے اج 15 اپریل آ تے اینے دن پہلوں 15 دن پہلوں میں تمہیں دعوت دین لیا تے تواڈے چ اکثر لوگ ایسے بیٹھے نے جنہاں میرے ابا جی کو قرآن پڑھیا ہوا تے اسی انشاءاللہ ادن زور تو بعد ایک سورت یاسین تساں سانو پڑھ کے دینی اتھے بہ گئے اے جیڑی انہاں محنت کر کے گلشن لایا نا اتھے بہ گئے ٹھیک ہے انہاں دے نال حاجی آباد دے بزرگ بھی سن تے انشاءاللہ عصر دی نماز تو بعد فوراً خطاب ہوئے گا اور خطاب اس مرد کلندر کا ہے کہ قبلہ سید الحسن شاہ صاحب کے مدرسے میں ایک خطیب آتے ہیں علامہ شوکت سیالوی صاحب ان کے وہ استاد ہیں مناظر اسلام علامہ عبدالحمید چشتی صاحب خانے وال سے ہیں انشاءاللہ وہ عصر کی نماز ہمارے پاس پڑھیں گے خطاب سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ سارے دوستوں کی افطاری انشاءاللہ ہماری طرف سے ہوگی اور دیکھیں میرے حضور کی حدیث ہے کوئی پانی کے ساتھ بھی کسی کو افطاری کراتا ہے تو اس کی بخشش کا پروانہ بن جاتا ہے آپ سارے اگر آئیں گے افطاری کریں گے پانی اور جو حسب توفیق ہوا ہم آپ کو پیش کریں گے تو اللہ کی قسم میں ممبر پہ بیٹھا ہوں کروٹ کروٹ پہ میرے ابا کی قبر جنت کا باغ بن جائے گا تو میں ان 15 دن پہلوں دعوت دیتی ہے میں تہاڈا نوکر ہاں خادم ہاں میں تہاڈا نوکر تے خادم ہاں تہانوں دعوت دیتی ہے اے میری دعوت قبول فرماؤ قبول فرما لیجئے اللہ تہانوں سارے نوں حاضری دی توفیق عطا فرمائے دوسری گل اج جمعہ ماں تے کل ہفتہ تے پرسوں اتوار تے پھر پیر پھر اگواں منگل تے بدھ 17واں 18واں روزہ سرگودا کے ساتھ سیال شریف کی زمین پہ اس ہستی کا عرس شروع ہو رہا ہے جس کو زمانہ شیخ الاسلام کہتا ہے وہ شیخ الاسلام غریب نواز جن کو صرف سنی ہی شیخ الاسلام نہیں کہتے تھے بلکہ اپنے اور بیگانے ہر طرف سے ان کو شیخ الاسلام کے لقب سے پکارا کرتے ان کی باتیں کیا ہیں
انہوں نے کبھی سبز گھاس پہ قدم نہیں رکھا۔ لوکی پوچھتے حضور سبز گھاہ دے اتنے تسی قدم کیوں نہیں رکھ دے؟ فرمایا میرے آقا دا روزے دا رنگ بھی سبز آ تے گھاہ دا رنگ بھی سبز آ، میں اس رنگ دی نسبت دا احترام کرتا ہوں۔ آپ دے کول ایک بندہ رہن واسطے آیا، انہیں 3 دن تے 3 راتاں رہا تے 3 دن تے 3 راتاں رہن تو بعد جان لگا تے فرمان لگا کدھر؟ انہیں کہا جی تہاڈا مرید ہونا آیا سی تے تہاڈی کوئی کرامت ہی نہیں ویکھی تے میں تہاڈا مرید ہونا سی۔ فرمایا تو 3 دن میرے کول رہا تے 3 دناں چ 15 نمازاں آندیاں نے، دس تو مینوں ایک نماز بھی چھڈدیاں ویکھیا وا؟ تو مینوں پانی پیندیاں ویکھیا کہ نہیں؟ انہیں کہا ویکھیا۔ فرمایا میں سنت دے مطابق پیتا کہ نہیں؟ تو مینوں سوندیاں ویکھیا کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ویکھیا۔ فرمایا مینوں سنت دے مطابق سوندیاں ویکھیا ہی کہ نہیں؟ تو مینوں جوتا پہندیاں تے کپڑے پہندیاں ویکھیا کہ نہیں؟ انہیں کہا جی میں تانوں جوڑے پہندیاں ویکھیا۔ فرمایا دس میں سرکار دی سنت تو ہٹ کے ایک کام بھی کیتا ہوئے؟ انہیں کہا نہیں، 3 دن میں رہا کیتے سارے سنت دے مطابق آ۔ فرمایا اے ہی میری سارے تو بڑی کرامت آ، اے ہی بڑی کرامت آ۔ اور رمضان شریف میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کے ہونٹوں کے قریب پانی لایا گیا۔ اج کچھ پیر ایسے آ اور روزیاں تو باغی نے، وہ کہندے نہ روزے نہ نمازاں دی پرواہ ساڈی تے ساڈے مریداں دی خیر آ، انہاں نوں جتیاں پینیاں تے مریداں نوں وچے پینیاں نے کہ تسی پیر پہچانیا کیوں نہیں؟ شیخ الاسلام غریب نواز کی سیرت دیکھو، پانی ہونٹوں کے قریب کیا، اتنے زخمی تھے کہ لاہور لے جانا پڑا تھا، لیکن فرمایا پانی پیچھے کر لو، قمر الدین نے روزہ رکھا ہوا ہے، ان کا عرص مبارک ہے، منگل بدھ کو آپ سارے دوستوں کو دعوت ہے، آپ اس عرص پاک کی تقریب میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور یہ اعلان تھے جو میں نے کر لیے تھے اور انشاءاللہ